रहमत प्यारे आका मदनी आका सोने आका इरशाद फरमाते हैं कि आप देखिए औरतों के वक़ार के बारे में हम बात कर रहे हैं, औरत की इज़्ज़त के बारे में बात कर रहे हैं। औरत की इज़्ज़त, बेटी बनी माँ बाप की रहमत, माँ बाप के लिए रहमत बन गई, सुभान अल्लाह। और वही बेटी बड़ी होकर जब माँ बनी ना, जब उसका ब्याह हुआ, फिर उसे बच्चा पैदा हुआ, वो किसी बेटे की माँ बनी, किसी बेटी की माँ बनी, तो फिर वो जो जन्नत है ना, वो जो जन्नत जिसके सब 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 दीवाने, हर कोई चाहता है या अल्लाह मुझे जन्नत नसीब करना, या अल्लाह मुझे जन्नत अता करना, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। वो जन्नतुल फिरदौस, वो आठों जन्नत, वो आठों जन्नत, हर क्लास की जन्नत है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हर क्लास की क्लास वाइज जन्नत है। कोई नबियों की जन्नत है, कोई वलियों की, कोई शुहदाओं की, कोई सौलिहीन की, कोई आबिदीन की, कोई जाकिरीन की। 8 दर्जे हैं जन्नत के, और ये आठों दर्जे जन्नत के अर्श मौला के नीचे, अर्श मौला के नीचे 7वें आसमान के ऊपर ये जन्नत इतराती थी। ये जन्नत अपनी किस्मत में नाजा होती थी, इतराती थी। उसको मकाम कहाँ मिला था? अर्श मौला के नीचे, और 7वें आसमान से ऊपर अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वो जन्नत इतराती थी, और वो जन्नत वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या किया? उस जन्नत को अपना हाथ बढ़ाया और खींच के माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ, इस्लाम में माँ का इतना बड़ा एहतराम कि जन्नत को उठाकर माँ के कदमों के नीचे मुस्तफ़ा जान रहमत ने डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है, किसी मज़हब ने नहीं दी जो इस्लाम ने दी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चाहे दुनिया में कहते हैं औरत औरत है, बाहरी औरत तेरे बड़े मज़े हैं, अल्लाह अकबर, उन्हें बोलना भी नहीं आता। बाहरी औरत, अगर औरत की इज्जत होती तो ऐसे लफ्ज़ नहीं निकलते बाहरी औरत, क्योंकि अगर जो माँ की इज्जत करता है वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। माँ ऐसा लफ्ज़ है कि गौस व कुतुब, चाहे कितने बड़े अब्दाल हो, चाहे कितने बड़े वली हो, कितने बड़े, उनकी कोई 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 किसी की जन्नत बगैर माँ के राज़ी होने के नहीं मिलती। उन्हें पहले अपनी माँ को राज़ी करना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी इबादत गुजार बनता हो, जब तक उसकी माँ राज़ी नहीं। औरत, माँ कौन है? एक औरत है, और जब तक उसकी माँ राज़ी नहीं, अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मदनी आका सोने आका जैसा तो कोई दुनिया में आया ही नहीं। आप वला आप आखिर आप ज़ाहिर आप बाती, आपके जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे रब ने बनाया ही नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। वो मेरे मुस्तफ़ा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ाता होता, मैं सहाबा की जमात की इमामत करता होता, मैं इमामत करता होता, नमाज पढ़ाता होता, और मेरे पीछे सहाबा कराम की सफ़े बंधी होती, और उधर से मेरी अम्मी आमिना की आवाज़ आती, मोहम्मद। तो मैं नमाज छोड़ के, इमामत छोड़ के, नमाज तोड़ के मैं अपनी अम्मी के पास दौड़ा चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी अजमत दी मुस्तफ़ा ने हम औरतों को, ये माँ बनी है। माँ के कितना बड़ी इज्जत की बात है कि जो माँ अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्द बर्दाश्त करती है ना, वो दर्द के एवज में उसे कई हजर उम्रों का सवाब मिलता है। एक माँ एक रात अगर अपने बच्चे के रोने की वजह से सो नहीं पाती है ना, तो हदीसों में है कि उसे 60 साल की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये माँ जो अल्लाह ने बनाया है, अपनी तख्लीक को, अपनी अपने बंदों को माँ को परवरिश करने के लिए दिया है। माँ जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह ताला ने उस माँ को जन्नत उसके कदमों में जो दी, वो इसीलिए दी कि वो अल्लाह की मखलूक की क्या करे? परवरिश करे, अल्लाह के बंदों की परवरिश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए माँ, इस पे हम फिर आएंगे कि माँ कैसी होनी चाहिए। पहले तो हम ये बताएं कि इस्लाम ने औरतों को क्या क्या इज्जत दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ का दर्जा इतना बुलंद व बाला कि खुद सरकार मदीना
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اگر مجھے پکارتی تو میں نماز چھوڑ کے بھی اپنی ماں کے پاس دوڑا چلے جاتا. تو حضور پاک سے بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ حضور پاک سے بڑھ کر کوئی عزت کے قابل ہے؟ کوئی احترام کے قابل ہے؟ حضور پاک سے بڑھ کر کوئی دنیا میں آیا ہے؟ کوئی نبی آپ کے برابر نہیں. آپ اشرف الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. اور آپ نے جب فرما دیا کہ ماں کا مرتبہ کتنا بڑا کہ ماں اگر پکارے تو آپ نماز میں ہو تو دوڑ کے جانا ہے آپ کو ماں کے پاس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا ہم اس نقطے پہ بھی تھوڑا غور کر لیں کہ آج کیا دور چل رہا ہے؟ آج تو ماں جیسی پاگل عورت ہی کوئی نہیں ہوتی ہے نظر میں اولاد کے. اولادوں کو تو لگتا ہے ماں جیسی ان پڑھی کوئی نہیں ہے. جس نے اسے الف سے پورا قرآن پڑھنا سکھایا، جس نے اسے ABCD سکھائی، جس نے اسے ہاتھ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے اسے بولنا سکھایا، جس نے اسے بات کرنی سکھائی، وہ ماں بڑے ہونے کے بعد بہت زیادہ جاہل ہو جاتی ہے اولادوں کی نظروں میں. اللہ اکبر. جبکہ ماں کا اتنا بڑا احترام کیا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وہی نازل کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ماں چاہے کافر کیوں نہیں ہو، تمہارے ماں باپ اگر کافر کیوں نہیں ہو، تم انہیں اف نہیں بول سکتے. اف کتنا ہلکا، کتنا ہلکا لفظ ہے. اف بولنے کا حق نہیں ہے ماں باپ کو. ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے. اور ماں باپ جیسی پکارے، آواز لگائے، تو آواز پوری ہونے کے پہلے آواز جیسے محب بولے، محب بے ابھی آنے کا ہی ہے تو بیٹے کا کام ہے وہاں حاضر ہو جانا ہے. اس کو بولتے ہیں احترام ماں کا، اس کو کہتے ہیں عزت ماں کی. تو ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر ماں کو اتنا بلند مقام دیا کہ چاہے وہ کتنا بھی غوث و قطب ہو، لیکن ماں کی مرضی کے خلاف اگر وہ گیا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. تو یہ ماں کا مرتبہ ہے. کہتے ہیں ماں عورت پیر نہیں بن سکتی، تو مجھے بڑا تعجب لگتا ہے کہ پیر نہیں بن سکتی، بیعت نہیں لے سکتی. بے شک پیر نہیں بنتی. تو پیر اس لیے نہیں بنتی، پھر وہ منگل بدھ جمعرات جمعہ سب وہی ہوتی ہے. بولنے کا ایک لطیفہ ہے، پیر کی بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کو جو ماں بنا کے جو ان کے اوپر فرض عائد کیے ہیں نا، ان فرضوں کی وجہ سے ماں جماعت سے نماز پڑھنے کا اس کو حکم نہیں ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھنے جاؤ. کیوں؟ کئی بہنوں کو یہ کوشچنس رہتا بھائی مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا اتنا اجر ملتا ہے تو ہم کو کیا ملتا ہے؟ ارے آپ گھر میں اپنی گھر کے سامنے سے، میرے آقا نے فرمایا آپ کی سامنے والے دالان سے آپ کے سامنے کے کمرے کی نماز افضل، سامنے سے آپ کے بیچ کے کمرے کی، بیچ سے آپ کے آخری کمرے سے آخری کوٹری کے نماز آپ کی سب سے زیادہ ثواب والی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور جو عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہتی ہے نا، اللہ کے حکم کے حساب سے پڑھو لکھو علم حاصل کرو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر شوہر کما رہا ہے تو پھر آپ کو بھی کمانے جانے کی ضرورت ہے. ہاں مجبوری ہے تو پھر عورتوں کو اسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ سروس نہیں کرو یا عورت بزنس نہ کرے. مجبوری ہے تو بزنس کرے، سروس کرے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شاندار بزنس وومن تھی. آپ کا بزنس بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا. تو بزنس کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے، چھوٹ دی ہے، لیکن مجبوری میں باپ پردہ ہو کر، پردے کے بنا نہیں. عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت خزانہ ہے، عورت اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے، عورت کا مطلب چھپانے کی چیز، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اور پردے میں رہنے کے فائدے کتنے؟ فائدے اتنے زیادہ ہے کہ وہ نظر بس سے بچی رہتی ہے، پوری نظروں سے بچی رہتی ہے. اور یہ ایک غور و تفکر کی بات ہے کہ اللہ نے جتنی مقدس چیزیں بنائی ہیں اسی کے خلاف ہے. آپ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کی کتاب پر یا کسی آتھر کی شعر شاعری کی کتاب پر، کسی پوئٹ کی پوئٹری کی کتاب کے اوپر آپ بھی کہیں کور نہیں دیکھو گے، غلاف نہیں دیکھو گے. لیکن مقدس کتاب، روشن کتاب
قرآن پاک اللہ کی روشن دلیل، اللہ کی روشن کتاب، قرآن مقدس کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ساری مسجدوں میں غلاف نہیں ہے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو مقدس ہوتے ہیں ان پہ غلاف ہوتا ہے، اور غلاف کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ اس لیے ضرورت ہے کہ سمپل سی بات سمجھ لیجئے، پردے کی کیا ضرورت ہے. جو مقدس ہوتا ہے ایک مثال کے طور پہ مثال بتا دے کہ ایک انگوٹھی ہے، اگر وہ ہیرے کی ہے، بیش قیمتی کوہ نور کی ہے، تو اس کو لا کر ہم یوں ہی نہیں پھینک دیتے، اس کو ایسے ساروجنک سامنے سب کے سامنے یوں ہی نہیں رکھ دیتے. اس کو موقع پہ پہنا جاتا ہے، اور پھر اس کو اتار کے اچھی طریقے سے مخمل کی ڈبیا میں اچھی طریقے سے اس کو سہج کے لاکر میں رکھا جاتا ہے، سنبھال کے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ گر جائیں گی یا ٹوٹ جائیں گی، یا چوری ہونے کا بھی ڈر ہے اس کا. اور ویسی ہی دکھنے والی ایک آرٹیفیشیل جویلری ہوتی ہے جو ایسی ہی روڈ پہ کسی بھی چھوٹی موٹی دکان میں مل جاتی ہے. اس کی قیمت مشکل سے 10 20 25 روپے کی ہوتی ہے. کبھی کبھی شوقیہ طور پہ ہماری بچیاں اس کو خرید لیتی ہے کہ ارے اچھی دکھ رہی ہے، بڑی چمک رہی ہے، اچھی ہے، کیا ہے، چلو خرید لو. اور خرید کے یوں پہن لیا، پہن کے تھوڑی بار یوں 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 اس کو دیکھا، اچھا ہاں اچھی دکھ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، 1 2 دن پہننے کے بعد پھر اس کو اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹک دیا، پھر یا تو ادھر پٹک دیا، کہیں ادھر پٹک دیا، اور پھر اس کو یاد بھی نہیں رہتی کہاں رکھا تھا. اتنی کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ قیمتی نہیں ہے. وہی مثال ہے مقدس گھرانے کی، اسلام کی عورت کی، اور وہی ایک عام عورت کی. عام عورت ہے، وہ سب کو دیکھنے کی چیز ہوگی، سب کے دیکھنے کی چیز، ہر کسی کی نظر اس پہ بری نظر پڑ رہی ہے اس پہ. لیکن اسلام کی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا کہ تم پردہ کرو، با پردہ رہو. ہم ابھی نقاب بیان کر رہے ہیں، تو یہ ابھی بھی ہم نقاب میں ہیں، یہ ہمارا نقاب ہے. لیکن کیا کریں، ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے ہم منہ ڈھک کے بیان نہیں کر سکتے، ورنہ یہ ہمارا یہ پردہ ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ پردہ ہے. لیکن ہم جیسی عمر دراز عورتوں کے لیے اسلام نے قرآن پاک میں سورہ نور میں اجازت دی ہے کہ آپ دوپٹے ڈالے رہو تو بھی کافی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے یہ نقاب پہنا ہوا ہے. یہ سطر ڈھانکنے کا حکم ہے عورتوں کو. ہاتھ کے پنجے اور چہرے کی ٹکلی یوں بھی عورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جوان عورتوں کے لیے اسے بھی ڈھانکنا ضروری ہے، اسے بھی ڈھانکنا ضروری ہے. تو پیاری بہنوں، ہم بات کر رہے تھے عورت کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، اتنا مقدس مقام دیا کہ ہم مقدس اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں، اور ان کو ہیرے کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ہیرا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. اور آرٹیفیشل ایسا کوئی کنکر والا پتھر والا انگوٹھی پہنی ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دو نا. وہی مثال، ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، عابد تھے، عالم نہیں تھے. کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ بھئی عورت کیسی ہونی چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے. تو وہ بابا جی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ اللہ کی عبادت گزار بندے تھے، لیکن کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا. ان سے پوچھا کسی نے، بھئی سب بول رہی ہو، آپ بھی تو بولو نا، آپ بھی تو بتاؤ کہ عورتوں نے پردہ کیوں کرنا چاہیے اور پردہ کیوں ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی آیتیں یاد نہیں ہے، حدیث پاک بھی یاد نہیں ہے، میں کیا بیان کروں، میں کیا بولوں. کہا نہیں، کچھ تو بولو. آپ کی عمر تو زیادہ ہے نا، عمر کے بہت سال آپ نے، عمر کی کئی بہاریں آپ نے دیکھی ہے. عمر میں نالج بھی جو ہوتا ہے نا عمر سے بڑھتا ہے. تو کہا کہ آپ بھی تو اپنی تاثرات بیان کریے، کچھ بتائیے کہ عورتوں کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے. انہوں نے بڑی پیاری اور بالکل بہت پیاری اور بالکل سمپل اور بالکل آسان بات کی جو بہت معنی رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ میں جب بھی اپنے پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا ہوں، ہر دادا نانا اپنے نواسوں کے لیے، پوتوں کے لیے چاکلیٹ لے کر آتے ہیں. تو چاکلیٹ کا ویپر کھولا اور رکھا تھا کہ پوتا کہیں کھیل رہا تھا، تو میں نے آواز لگائی، وہ نہیں آیا. تھوڑی دیر میں جب پوتا آیا، کہا کہ مجھ کو میرے پوتے نے پردہ سمجھا دیا، پردہ کیا ہوتا ہے.
جیسی پوتا آیا تو میں نے کہا بیٹا آپ کی یہ چاکلیٹ دیکھو، ہم آپ کو آواز لگا رہے تھے، یہ ویپر، یہ اس کا ریپر کھول کے اس کا کور نکال کے ریپر یہ نکالا ہے اور یہ رکھا ہے یہاں پر، تو یہ آپ کھا لیجئے۔ اتنے میں ایک مکھی آ کے بن بناتی ہوئی ایک دو مکھی اس پہ بیٹھ گئی، چاکلیٹ پہ، کھلی چاکلیٹ تھی نا اس لیے۔ اس نے کہا ہرگز دادا ابو، ہرگز میں یہ چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں۔ کیا بات کی؟ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کور نکل گیا تو مکھیاں بیٹھ گئی۔ جب میں نے دوسری چاکلیٹ اسے کور والی دی تو فوراً اس نے خوشی خوشی لے لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے لگا یہ گندی ہو گئی ہے۔ تو یہی مثال ہے ہم عورتوں کی کہ بغیر پردے کی ہے تو ہزاروں مکھیاں بھن بناتی ہے، مچھر آتے ہیں، کتے لگ جاتے ہیں، اور اگر با پردہ ہو نا تو آپ کہیں سے بھی گزر جاؤ، آپ پہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو پیاری بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عزتیں دی ہے کہ ماں بنایا، جنت قدموں میں دے دی، بیٹی اللہ کی رحمت بن گئی، بیوی کا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی کو تو اللہ نے نصف دین بنایا مرد کا۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی نصف دین ہے، نصف یعنی آدھا، 50% دین اس کا بچ گیا اگر اس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، کیا پیاری بات ہے کہ بیوی نصف دین ہے، سبحان اللہ، اور نصف دین آدھا دین۔ وہ کیسے؟ کہ بیوی بھی نمازی پرہیزگار ہو، بیوی بھی عبادت گزار ہو، بیوی بھی اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، تو پھر اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا تو وہ پڑھنے کے لیے بولیں گی، اور وہ نہیں بھی بولیں گی وہ شوہر اس کو نماز پڑھتا دیکھ کے خود بھی نماز پڑھنے لگے گا۔ وہ سچ بولیں گی، وہ خود کہہ دیں گی دیکھیے حرام کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، حدیث پاک ہے ایک لقمہ اگر حرام کا حلق کے نیچے اترتا ہے 40 دن تک کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ کتنے بھی سجدے کرو، کتنی بھی نماز پڑھو، نہ عبادت قبول ہے نہ کوئی دعا قبول ہے۔ بیوی نے صاف کہہ دیا اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے، کہ ایمانداری کی کمائی کرنا، ایمانداری کی روزی لانا، میں کم میں گزارا کروں گی لیکن حلال کھاؤں گی، حرام نہیں کھاؤں گی۔ دین بچا رہی ہے نا، کیسا دین بچا رہی ہے؟ ایک دیندار بیوی اپنے شوہر کا دین بچاتی ہے، اس کو دیندار بناتی ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ بس اگر آپ نے حرام کا لایا تو اس کے جواب دار آپ ہوں گے، ہمیں نہیں کھلانا، ہم حشر کے دن آپ کے اس میں ساتھی نہیں ہوں گے، جواب دار ہم نہیں ہوں گے، ہم کم میں گزارا کریں گے لیکن حرام ہرگز نہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے نصف دین کی پریبھاشا، ڈیفینیشن، تعریف، کہ وہ ہر غلط کام سے اپنے شوہر کو روکے، اور غلط کام سے جب شوہر کو روکتی ہے تو پھر جو صحیح میں باشعور شوہر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا شوہر ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا شوہر ہوتا ہے، اللہ کے تقوی والا شوہر ہوتا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا، ڈرنے والا، اچھے ماں باپ کی اولاد جو ہوتا ہے تو وہ یہ والی باتیں سن کے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور جو برا ہوتا ہے نا تو وہ اسی میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ پھر کہ یہی خراب ہے، یہ کیوں منع کر رہی ہے۔ وہ خود بھی غلط چیزیں نہیں دیکھتی اور دیکھنے دیتی نہیں ہے، اس کا دین بچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، مردوں کے لیے بھی نظریں جھکی جھکی، نیچی 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 نظروں والی عورتیں اور نیچی نیچی نظروں والے مرد ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے کہ مردوں کو بھی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم ہے، نظروں میں نظریں ڈال کر ادھر ادھر یہ سب کے گھروں کو تاکنے کا حکم نہیں ہے۔ اب بیوی کو جب دیندار ہے تو چاہیں گی نا کہ میرا شوہر ادھر ادھر نہ تاکے، تو جب وہ منع کرتی ہے تو یہ اس کا دین بچاتی ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے، وہ اس کا دین بچاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ اتنے بڑے مرتبے اسلام نے دی۔ اور ایک بات بتاؤں، کسی مذہب میں عورت کو علم دین حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ واحد اسلام مذہب ہے جو عورتوں کے لیے بھی برابری سے، جہاں نماز کا حکم عورت کو دیا تو مرد کو دیا تو عورت کو بھی دیا، 5 ٹائم کی نماز ہوگا۔ قرآن کی علم سیکھنے کا مردوں کو بھی آقا فرماتے ہر مرد اور عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔
اگر اس بات کو سمجھ لینا تو پھر سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برابری سے مردوں کے ساتھ عورتوں کو علم حاصل کرنا فرض کیا ہے فرض. نماز 5 ٹائم کی فرض مردوں کو ہے تو عورتوں کو ہے، زکوٰۃ مردوں کو ہے تو عورتوں کو ہے، روزے مردوں کو ہے تو عورتوں کو ہے، حج مردوں کو ہے تو عورتوں کو ہے. کس مقام پہ اللہ نے پوچھا رکھا؟ کتنی لبرٹی دی، کتنی آزادی دی. کہیں یہ نہیں کہا کہ مرد کریں گی تو عورت نہیں کریں گی، لیکن ہر مذہب میں ایسا نہیں ہے. دوسرے مذہب میں عورتوں کو پنڈت نہیں بننے دیا جاتا، عورتیں پنڈت نہیں بن جاتی، پنڈت صرف مرد رہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کی مقدس شہزادی ہے عالمہ، مطلب پنڈت، ہندی میں اس کو پنڈت کہتے ہیں. عالمہ مفتیہ ہمارے یہاں عورتیں بن سکتی ہے. تو اسلام نے صرف ایک واحد مذہب اسلام ہے جس نے عورت کو علم دین حاصل کرنے کا حق ادا کیا، حق دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے اچھے مذہب میں ہم آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ کتنا بڑا. اور پھر دوسرے مذہبوں میں تو کنیا دان کر دیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ لڑکی کو بڑا کر کے شادی کی جاتی ہے اور اس کو دان میں دے دیا جاتا ہے، کنیا کو دان کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں دان نہیں، اور پیچھے پیچھے پھیرے بھی نہیں لیے جاتے. ہمارے اسلام میں بغیر عورت کی اجازت کے، اس کی کنسنٹ کے، جب تک کہ دلہن اپنی کنسنٹ نہ دے تب تک نکاح نہیں ہوتا. پہلے عورت سے پوچھا جاتا ہے تجھے یہ شوہر قبول ہے، تجھے شوہر پسند ہے. اگر یہ شوہر کو بعد میں پوچھا جاتا ہے. پہلے جب نکاح ہوتا ہے نا تو پہلے کہاں پوچھنے آتے ہیں وکیل، کہاں پوچھنے آتے ہیں یہ نکاح پڑھانے والے؟ پہلے لڑکی کے پاس میں اس کی کنسنٹ، اس کی اجازت لی جاتی ہے کہ تجھے پسند ہے تو پھر وہاں جا کے بات کریں گے. سبحان اللہ، کیا مذہب ہے! اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. کسی مذہب میں ایسا کہ پہلے عورت سے پوچھا جائے؟ اس کی اجازت کے بنا تو نکاح کیا نہیں جاتا ہمارے اسلام میں. پہلے اجازت لی جاتی، پھر پہلے لڑکی دلہن اجازت دے گی، پھر دلہا قبول کرے گا، پھر دلہا کہے گا ہاں مجھے قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد مہر یہ جو ہے نا عورت کی سیکیورٹی ہے. عورت کو سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے. یہاں پہ تو ہمارے ہندوستان میں یہ مذہب ہے. ہم وہ سیکھ کے ہم بگڑ رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا کہ جہیز کو عام کر دیا اور مہر کو چھپا دیا. مہر کی بات آتی ہے نا، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر لوگ بولتے ہیں. ہاں بالکل، کم سے کم مہر کرو. ہاں بشرط صحیح بات ہے، جب اس وقت میں جب غزوات ہوتے تھے، شہید پہ شہید ہوتے تھے مسلمان، اس وقت یہ تھا کہ کم سے کم یعنی سب صرف دین کے خاطر ہی پوری دھن دولت اپنا لگایا جاتا تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ میرے آقا فرماتے وہ عورت بہت اچھی ہے، بہت بہت دیندار ہے، بہت اچھی ہے جو اپنے مہر کو کم سے کم رکھے. لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں آپ نے پھر مہر کے بارے میں اجازت دی کہ اس کے لیول کے حساب سے مہر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مہر اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ کل کو اگر شوہر سے اس کی نہ بنی، اور پھر نکاح جو ہے کانٹریکٹ ہے. 7 جنم کا تو ہمارے اس میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کہاں کسی 7 جنم ہو سکتے ہیں؟ 1 جنم، ایک ہی بار دنیا میں آئے ہیں امتحان دینا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جنم ہے جنت میں. جنت میں اپنے صرف 7 جنم نہیں رہیں گی، ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں رہیں گی. ہمیشہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں گی. اگر اس کا ہسبینڈ اس لائق دیندار ہوگا، اللہ کا اچھا بندہ ہوگا، اور وہ بھی جنت میں جائے گا. تو ایک بیوی جو اپنے شوہر کو نیک کاموں کے لیے بھیجتی ہے نا، دین کے لیے بھیجتی ہے، دین کے لیے وقت نکالتی ہے، اس کے پیچھے اپنے بال بچوں کی اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، وہ اس سے پہلے جنت میں جائیں گی. اسے کئی کئی سالوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر وہ شوہر صحیح میں وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ بھی اللہ کا تقوی والا ہوگا، وہ بھی عبادت والا ہوگا، اللہ نے اس کو بھی جنت مقرر اس کی کر دی ہوں گی، تو پھر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں آنے والی. یہ دنیا تو عارضی ہے، 100 سال بہت ہو گیا نا، پھر ختم ہی ہو جائیں گی. لیکن جنت عارضی نہیں ہے، ہمیشہ 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 رہنا ہے. موت بھی ذبح کر دی جائے گی، موت بھی ختم ہو جائے گی وہاں پر.
وہاں پر موت نہیں آنے والی، ہمیشہ رہنا ہے، صرف 7 جنم نہیں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. تو محبت کے رشتوں کو، اپنے ہسبینڈ وائف جو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہ کے اپنے اللہ کی عبادت کریں. ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے. اور بیوی نصف دین ہے، وہ نصف دین خود بھی نماز پڑھے، شوہر کو بھی کہے، خود بھی قرآن پڑھے، شوہر سے بھی کہے، خود بھی برابر فجر کی نماز اپنے شوہر کو اٹھائے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کریں، وہ اسے دین کے جانب مائل کرے، پیار محبت کے ساتھ دونوں علم سیکھے، دونوں مل کر قرآن پاک پڑھنا سیکھے، دونوں مل کے قرآن کی تشریح کو سنے، قرآن سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے، ہمارے لیے ایک لیٹر بھیجا ہے کہ بندو پڑھو، یہ میرا حکم ہے، یہ میری آپ سے محبت ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اور حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کے موقع دیے ہیں. آپ کا تو اتنا احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ کیا، ہزاروں مرتبہ اپنی جان آپ کے نام پر قربان کر دینا تو بھی آپ کا حق ادا نہ ہوا، آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ اتنے پیارے سونے آقا کہ ہم نے غلطیاں یہ کی ہے کہ اپنے پیارے آقا کی اس خوبصورتی کو، اس نور کو، اس حسن اخلاق کو اپنے بچوں کو سنایا ہی نہیں. سنا دینا تو بچپن سے بیٹا ہو یا بیٹی سب آقا کے دیوانے ہو جائیں. پھر انہیں دنیا کی چمک اچھی نہ لگے، انہیں دنیا کی فضول دھوکے اچھی نہ لگے، جو فضول باتیں ہیں نا وہ اچھی نہ لگے. جو حضور کی رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ مولا رنگ دے، مولا رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. اور حضور پاک کی محبت میں ایسا ایسا رنگ چڑھ جائے، ایسا رنگ چڑھ جائے کہ پھر کبھی نہ اترے. تو بیوی نصف دین ہو رہی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بہن بھی راحت سکون ہے. اور بہن کے بارے میں تو آقا نے فرمایا کہ جب کبھی اپنی بہن کے گھر جایا کرو بھائیوں سے تو کچھ تحفے لے کر جایا کرو، بہنوں کو تحفے دے کے خوش کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی عزت دی، اور اتنی عزت ملنے کے باوجود ہم عورتیں سمجھے کہ ہمارے ساتھ میں ایکسپلائٹیشن ہوا، ہمارا شوشن ہوا. یہ غلط بات ہے. ایکسپلائٹیشن تو ہماری آزادی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم لبرل نہیں ہوئے، ہم الٹا غلام ہو گئے. وہ کیسے غلام ہوئے؟ پڑھ لکھ کے پہلے تو ہمارے پاس میں کھانا بنانے کا کام تھا، بچوں کو سنبھالنے کا کام تھا، اور اس کا اللہ نے اجر کتنا دیا ہے. ایک ماں اگر رات میں بچے کو بغیر ڈانٹے مارے، اس کی تکلیف میں، اس کی بیماری میں، اس کے بخار کی وجہ سے رات بھر اس کو لے کے گھومے، دیکھے، محبت کریں، اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ، حدیث پاک میں. تو جس کو اتنے نعمتیں اللہ عطا کر رہا ہے، اور جس کو اللہ نے وہ تخلیق اولادیں دی ہے، ان کی وہ پیار سے پرورش کرے، تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے دی ہے. ماں بھی جنت میں جانا چاہیے. اللہ کی تخلیق ملنے کے بعد اگر ماں اس کا غلط استعمال کرے، اس کو یہ سمجھ لے کہ میں اس کی مالک ہوں. مالک کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ باپ مالک ہے، نہ ماں مالک ہے. مالک تو صرف واحد ایک اللہ ہے جو سب کا مالک ہے. وہ اکیلا واحد ہے، وہ جو ہمارا وحدہ لا شریک رب ہے نا، وہ سب کا مالک ہے. اللہ نے ہمیں اولادیں دی، اس کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی پرورش کیسی کی. کھانا کھلانا یہ پرورش نہیں ہے. پرورش تو انسان کو انسان بنانا ہے. ایک انسان کو ایک اچھا انسان میں تبدیل کرنا ماں کا کام ہے. اور ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں پہلا مدرسہ. اور پہلے مدرسے کو جو بولتے ہیں، کسی نے کیا خوب کہا کہ بھائی دیکھیے، کل ہی بات ہے، کوئی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ بھائی باجی آپ کی زبان سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو دنیائی تعلیم بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ نے دنیائی تعلیم لی ہے اس لیے آپ اتنی باتیں کر لیتی ہو ماشاءاللہ. میں نے کہا نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے. مجھ کو نگار کو کیا آتا ہے؟ نہ مجھے بولنا آتا ہے، نہ کچھ میرے پاس ڈھنگ کا علم ہے. جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. لیکن میں نے کہا سنو، الحمدللہ ڈگریاں تو لی ہے، ماسٹر ڈگری بھی لی ہے، عالمہ کی ڈگری بھی لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ علم اگر مدرسوں سے آتا، تعلیم اور تربیت میں بہت فرق ہے. تعلیم اور تربیت یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تعلیم جو ہے نا
تعلیم مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ملتی ہے، صرف تعلیم ملتی ہے، تربیت نہیں ملتی. تربیت تو ماں کے پاس ملتی ہے، باپ کے پاس ملتی ہے، گھر میں ملتی ہے. اور جہاں گھر میں ماحول اچھا ہوگا انشاءاللہ پھر وہ اس کے ساتھ پھر علم بھی مل جائے، پھر مدرسوں کالج کی پڑھائی، یونیورسٹی کی پڑھائی بھی ہو جائے، مدرسے سے بھی علم ملے، اور ساتھ میں بچپن سے ماں نے جو دیا ہے علم وہ مل جائے، تو پھر ایک علم اور تربیت کا، تعلیم اور تربیت کا ایک ایسا مجموعہ بنتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. ہم ماؤں کو ایسا بننا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی ایسی تعلیم دے کہ جو دیکھے تو کہے سبحان اللہ، یہ مقدس شہزاد اسلام کے، یہ مقدس شہزادیاں اسلام کی ہے. سبحان اللہ، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، جو دیکھے اسے خدا یاد آ جائے، جو دیکھے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت یاد آ جائے، جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک یاد آ جائے. ایسا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور عطا کر دے، ایسا علم عطا کر دے، ایسا اٹھنا بیٹھنا، سنتوں پہ پابندی، عمل عطا کر دے. پیاری بہنوں، ہم بات کر رہے تھے اسلام نے ہم کو کیا کیا دیا ہے. کسی مذہب نے، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس میں عورت کو پراپرٹی میں بھی پورا پورا حق دیا ہے. پراپرٹی میں، مسلم لاء میں پراپرٹی میں عورت کو شادی ہونے کے بعد ماں باپ سے ایک دم قطع تعلق ہی نہیں ہو جاتی. شادی کرنے کے بعد اس کا کنیا دان نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں پر. ہمارے یہاں پر دان نہیں ہوتا، وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی ہمارے گھر آتی ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اور بیٹی جو ہے نا، بیٹے کو پورا حصہ ہوتا ہے اور بیٹی کو پراپرٹی میں سے آدھا حصہ ہوتا ہے. اس پہ بھی عقل کے اندھے سمجھ لیتے ہیں بیٹی کو آدھا دیا اس کا مطلب بیٹی کا حق کم ہو گیا. نہیں، بیٹے کو کم جگہ سے ملتا ہے، لیکن بیٹی کو بے حساب ملتا ہے. کتنی بار ملتا ہے دیکھیے، بیٹی کو ماں باپ کی پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے، وراثت میں سے آدھا حصہ، بیٹے کو پورا، بیٹے کے اس میں سے بیٹی کو آدھا. اس کے بعد صرف ماں باپ کے حصے میں سے بھی نہیں ملتا، ماں باپ کے حصے میں سے ہی پراپرٹی نہیں ملتی، ساتھ میں پھر بھائی کے حصے میں سے بھی ملتا ہے، بیٹے کے حصے، بیٹے کی پراپرٹی میں بھی ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی جگہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. تو یہ حصے جو ملتے ہیں یہ سب جگہ، اور شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی حصہ ملتا ہے. شوہر کی اب کتنے جگہ سے حصے مل رہے ہیں؟ باپ کی جائیداد میں سے حصہ، پھر شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ، پھر بیٹے کی جائیداد میں سے حصہ، بھائی کی جائیداد سے، سب جگہ سے حصے مل کے وہ کتنی بڑی دولت مند بن گئی معلوم. بیٹے کو تو صرف باپ کے اس میں سے مل رہا ہے، لیکن لڑکی کو اسلام نے کتنی جگہ سے حصہ دلوایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیٹی بہت رئیس ہے، ہم لوگ بہت رئیس لوگ ہیں. الحمدللہ ہم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں، اور ہمیں اسلام نے بہت ہمارے حقوق بڑے اچھے. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. بڑے توجہ دینے کی بات ہے. پیارے آقا فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اچھا ہونا ہی چاہیے، ہوتے ہی ہے، خون کا رشتہ جو ہے. لیکن بیوی تو پرائے گھر سے آئی ہے نا، اس کے باوجود اس کے ساتھ میں اچھے سے رہنا، محبت کے ساتھ رہنا. اسلام نے سکھایا کہ بیوی کو کتنا عزت دی، بیوی کو پیر کی جوتی نہیں بنایا اسلام نے. میرے آقا فرما رہے تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اور میرے آقا نے زندگی جی کے سکھائی. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا فرماتے ہیں آپ نے تو اپنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نام رکھا ہوا تھا، محبت والا. ہر شوہر کا کام ہے کہ اپنی بیوی کا نام ایک خود والا پرسنل نام رکھے، مائکے والا نام نہیں، جو اس کا نام ہے وہ نہیں، ایک محبت سے پکارنے والا نام شوہر کو ہونا چاہیے. ذرا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں
پیالے میں پانی لے کر پانی نوش فرما رہی تھی، پانی پی رہی تھی. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دور سے دیکھا، آواز لگائی، حمیرہ تھوڑا پانی ہمارے لیے بھی بچا دینا، پیالے میں پیا ہوا پانی تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا محبت ہے! کیا پانی نہیں تھا گھر میں؟ ایک محبت ہے، بیوی کا پیا ہوا پانی پینے کی محبت. یہ آقا ہمیں درس دے رہے ہیں، زندگی جینا سکھا رہے ہیں، محبتیں سکھا رہے ہیں. جیسی حضرت ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، فوراً پیتے پیتے پانی بچا دیا. مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت آئے اور ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ بتاؤ تو اس پیالے میں آپ کے لب یہاں لگے تھے کہ یہاں لگے تھے کہ یہاں لگے تھے؟ آپ نے کس جانب سے اپنے لبوں کو لگا کر پانی پیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، ہاں یہاں سے ہم نے پیا ہے. سبحان اللہ. پیالے میں یہاں سے ہم نے پیا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے وہیں اپنے لب لگا کے پانی نوش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ وہاں نوش فرما رہے پانی. سبحان اللہ. محبت سکھا رہے ہیں مردوں کو کہ عورتوں کو پیر کی جوتی نہیں بنائی اسلام نے، عورتوں سے محبت کرنا سکھایا. وہ آدمی سب سے اچھا ہے جو اپنے برتن میں سے پہلا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے. بہترین صدقہ، بہترین اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ کہ اپنی بیوی کے منہ میں کھانا کھلانا. ایسا نہیں کہ اس کی پلیٹ دیکھتے رہنا ہے، وہ کتنا زیادہ کھا لے رہی ہے، وہ ایسا کھا لے رہی ہے، وہ ایسا کر لے رہی ہے. اسلام جیسی محبت کسی مذہب میں سکھائی نہیں گئی. عورت کو برابری کا درجہ دیا گیا، اور برابری تو کیا، میں تو کہتی ہوں بہت زیادہ درجہ دیا گیا. سب کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی. مطلب عورت کا کتنا، ماں بننے کے بعد کتنا اونچا درجہ، اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. بیوی کو یہ عزت ملی ہے، بہن کو یہ عزت ملی ہے، بیٹی تو رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. اور آقا نے خود فرما دیا کہ جس کی بیٹیاں ہوں، دیکھیے کہیں 10 بیٹے والے ناز کرتے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 8 بیٹے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں. مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے، تعجب لگتا ہے کہ میری نظر میں تو کوئی یہ والی حدیث پاک ابھی تک نہیں گزری. ہاں یہ حدیث پاک گزری ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اور پھر ان کو اچھی پرورش کر کے پھر ان کو اچھی طرح بیاہ دے، ان کی شادی کر دے، عقد کرے ان کا. پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی اچھی پرورش کی، اس کو اچھی جگہ اس کا عقد کیا. پیارے آقا نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے یہ دکھایا اور فرماتے ہیں کہ جیسے یہ 2 انگلیاں نزدیک نزدیک ہے، جدا نہیں ہے، جنت میں وہ بیٹیوں کا باپ اور میں اتنے قریب رہیں گے. سبحان اللہ. اتنے قریب، اتنے قریب. بھلا ہو صحابہ کرام کا. سوال کیا یا رسول اللہ جن کی 3 ہو وہ؟ کہا 3 ہو تو بھی وہ میرے قریب رہے گا. کہا 2؟ جس کی 2 بیٹی ہو وہ بھی میرے قریب رہے گا، اور جس کی 1 بیٹی ہو وہ بھی جنت میں میرے قریب رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی بیٹا آج بیٹی پیدا ہونے سے لوگ منہ بناتے ہیں، بیٹی کیوں ہو گئی بھائی، بیٹی کیوں ہو گئی، ہمارے یہاں بیٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹی نہیں ہے. انہیں معلوم نہیں ہے بیٹی تو تیری جنت کے لیے آ گئی ہے، تیری جنت پکی ہو گئی ہے. اللہ نے بیٹے کے معاملے میں نہیں کہا کہ بیٹا ہوا ہے اس لیے جنت آئی ہے. بیٹا ہوا ہے تو حساب ہوگا کہ تم نے اس کی تربیت کیسی کی، اس کو ایک اچھا انسان بنایا کہ نہیں. بیٹیوں کے معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کے بارے میں آخری خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں ڈراتا ہوں. عورتوں کے معاملے میں ڈر کر رہنا اللہ سے. عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ان کے بارے میں بہت ڈر کر رہنا. امانت ہے اللہ کی. سبحان اللہ. رحمت تو بنائی، اللہ کی امانت بھی بنا دیا ہم کو. اللہ کی امانت، اور امانت میں کوئی خیانت کرے ایک معمولی انسان برداشت نہیں کرتا. ہماری امانت اگر آپ کے پاس ہو، آپ اس کو توڑ مروڑ کے دے دو، برداشت کریں گے کہ ہم؟ کیا آپ برداشت کرو گے ہم توڑ مروڑ کے دے دیں؟ اللہ کی امانت. رسول اللہ فرما رہے سچے صادق کہ عورتیں اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس. کس کی امانت؟ اللہ کی، جو ہر چیز پہ قادر ہے. اور اس کی امانت کے ساتھ آپ ظلم کرو، مارو پیٹو، راتوں دن اس کا دل دکھاؤ، اس کے ساتھ مکاریاں کرو، اس کے ساتھ اس کی باہر جا کے برائیاں کرو، اس کے دل کو توڑو، اس کو تکلیف دو، اور پھر امید کرو وہ مجھ سے محبت کرے. تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے.
اللہ کی امانتوں کو سنبھال کے رکھو، اللہ کی امانتوں کو سہج کے رکھو، کیونکہ آپ غلط زون میں جا رہے ہو، بہت ڈینجر زون میں جا رہے ہو اگر اللہ کی امانتوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو، اس کو پریشان کر رہے ہو، اس کا دل دکھا رہے ہو، تو پھر امین کون ہے؟ اللہ نے تمہیں امین بنایا، اور امانت کس کی؟ اللہ کی، اور اس امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بخشے گا نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ عورت کو اتنی بڑی عزت دی گئی، اتنا بڑا احترام کیا گیا، پراپرٹی میں حصے دیے گئے، اس کا ادب کا خیال رکھا گیا، یہاں تک کوئی عورت جو بیوہ ہو جائے نا، ہمارے مذہب میں بیوہ عورت کو بے عزت نہیں کیا جاتا۔ دوسرے مذہبوں میں تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا تو اس کے بال مون دیے جاتے ہیں، اس کے بہت برے حال کیے جاتے ہیں۔ اس کو خود عرب میں، سعودی عرب کی بات بتا رہے ہیں ہم، حضور پاک کی تشریف آوری کے پہلے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، اس کا خاوند مر جاتا، تو اس کو برہنہ کر کے گدھے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر اس کو مینگنیاں مارتے ہوئے اس کو پورے شہر میں اس کے چہرے کو کالا کر کے ذلیل کیا جاتا تھا۔ 1 سال تک اسے ایک اندھیری کوٹری میں قید کر کے رکھا جاتا تھا، جسے اس کو بیت الخلاء تک جانے نہیں دیا جاتا تھا، وہیں اس کو گندگی کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا مدنی سونے آقا آئے، اور آقا نے وہ تعلیم دی کہ ایک بیوہ جو آپ سے 15 سال بڑی، ہماری امی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، آپ 25 برس کے نوجوان، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت، اور آپ کے جیسا خوبصورت سارے عرب میں کیا ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ نے وہ درس دیا ہے ساری دنیا کو کہ بیوہ کو وہ عزت دی عورت ہے، اور اس کی عزت کیسی کہ خود 25 برس کی، اور ہماری امی جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا 40 برس کی، اور آپ نے نکاح کیا، اور ساری اولادیں، یہ سادات گھرانہ ہے نا، یہ سادات گھرانہ کی جو جڑ ہے بولنا چاہیے، جہاں سے وہ شجر بنا ہے، وہ جناب سیدہ بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہماری جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ۔ اتنا اونچا مقام کہ بیواؤں کے ساتھ اسلام نے وہ اچھا ایک کانسیپٹ رکھا، ایک اچھی بات رکھی کہ بیوہ ہونا بری بات نہیں سمجھایا گیا۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اس کے بعد پھر اس کو نکاح کے پیغام آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے زندگی، اگر شوہر مر گیا تو پوری زندگی ویران نہیں ہو جاتی، اس کو پھر زندگی جینے کا اسلام نے حق دیا ہے۔ اسلام جیسا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کروڑوں جان سے میں اپنے اس مذہب پہ قربان ہوں کہ جس نے عورتوں کو ایسی عزت دی، ایسا احترام دیا۔ بیوہ کے بارے میں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو، کتنی پیاری ہے، کتنی محبت ہے اسلام میں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیواؤں سے کتنی محبت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ جو ماں اپنے بچوں کی خاطر بیوہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھے اور اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور شادی نکاح نہ کرے اور کوئی زنا نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، میرے آقا فرماتے مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گی، مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ ایک جگہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اتنے قریب رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عورتوں کی جس قدر ہم بات کریں، اسلام میں جتنی تعریف کی گئی کم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کے دل کو دکھایا اس نے میرے دل کو دکھایا، جس نے فاطمہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں باپ سے کہ جب تم کبھی اپنے گھر جاؤ، کچھ کھلونا یا کوئی گفٹ یا کوئی مٹھائی لے کر جاؤ تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دو، سب سے پہلے آپ کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو پہلے بیٹی کو دو، کیونکہ بیٹیوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ بیٹی کو خوش کرو، بیٹی کے دل کو دکھنے نہ دو۔ کوئی بھی چیز لے جاؤ تو پہلے بیٹے کو نہیں، بیٹی کو دینی چاہیے۔ بیٹی شہزادی ہوتی، پریاں ہیں یہ پریاں،
ان سے محبتیں کرو. اب تھوڑا سا غور و تفکر ہو جائے. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بڑی عزتیں دی ہے، بڑا احترام دیا ہے. اب آئیے ہم اپنے فرضوں کو بھی نہ بھولیں. ہم ماں بنے تو ایسی ماں بنے کہ 2 روٹی کھاتی ہو 1 روٹی کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو انسان بناؤ. اچھے سے اچھے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں ان کا داخلہ کراؤ. ان کو دین سے واقف کراؤ، انہیں علم دین پڑھاؤ، علم دنیا پڑھاؤ، اور سب سے پہلے تو علم دین پڑھاؤ. علم دین کو اچھی طریقے سے ان کو بچپن سے رچا بسا دو. اور علم دین کے پہلے بھی ایک چیز بتاؤں، سب سے اچھی تربیت وہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں خوف خدا ڈالے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات میں اسے بتاؤ، دیکھو بیٹا غلط ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ڈر پیدا کرو. یہ حقیقت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن آج زیادہ تر حصہ ایسا ہے جو اللہ کا خوف ہی نہیں رکھتا. جو ہوں گا دیکھا جائے گا کہتے ہیں. سب سے اچھی ماں باپ کی تربیت یہ ہے کہ بچے کو وہ اللہ کا ڈر بتائے. اور جو بچہ اللہ سے ڈرنے والا بچپن سے ہوتا ہے نا، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. وہ چاہ کے گناہ نہیں کرتا. گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن چاہ کے جان بوجھ کے وہ گناہ نہیں کرتا. اور جان بوجھ کے گناہ کرنا مطلب اللہ کی کبریائی کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. اللہ کی غفور الرحیمی والی صفت سے کا مذاق اڑانا ہے. اللہ تو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا مہربان بھی ہے. اور اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. آج ہم توبہ کریں کہ اللہ جو گناہ ہوئے ہو گئے مولا، ہو گئے. آئندہ اللہ گناہ نہیں کریں گے. آئندہ ہر پل ہر لمحہ تو سے ڈریں گے. کسی کے حق نہیں ماریں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے. ہمیں دوسروں کو سدھارنا نہیں، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ہم کو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے. ہم عورتیں ہیں، ہم ماں بنی ہیں تو ایسی ماں بنے، ایسی ماں بنے. کیسی؟ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں، کہ جن کے فرزند حضرت امام حسین، امام حسین نے تو اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لٹا دیا اور اسلام کو زندہ کیا ہے. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ، وہ پاکیزہ دودھ جو پیا، وہ جو بچپن کی تربیت دی، وہ جو اللہ کا خوف دکھایا اور جو دین سے محبت سکھائی، کہ جان دینا قبول کیا لیکن فاسق و فاجر یزید کے ہاتھوں بیعت کرنا پسند نہیں کیا. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہونے کی اور تربیت کی یہ مثال ہے. ام الخیر فاطمہ نام سنا نا آپ نے؟ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ، کہ جب سرکار غوث اعظم 4 برس کے ہوئے، آپ کی امی نے آپ کو بسم اللہ خانی کے لیے بھیجا. جیسے ہی استاد کے پاس پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. جیسے ہی کہا پڑھو، آپ نے جو کنٹینیو پڑھنا شروع کیا تو 18 پارے پہ رکے. کہا عبد القادر اور پڑھو. کہا اتنا ہی آتا ہے. کہا کہاں سیکھا؟ کہنے لگے ہم جب اپنی امی کے شکم میں تھے نا، ہماری امی 18 پارے کی حافظ تھی. وہ جب 18 پارے گنگنایا کرتی اور ہمیں اپنی امی کے شکم میں 18 پارے یاد ہو گئے. سبحان اللہ. آج میڈیکل سائنس یہ پروو کرتا ہے کہ ماں کے اٹھنے بیٹھنے چلنے اور خیالات کا اثر اس کے بچوں پہ ہوتا ہے. ماں پریگننسی کے ٹائم اپنے بچوں کو ایک ایسا کردار دے کہ پریگننسی میں آج کل تو بیڈ ریسٹ والی بات ہو گئی ہے. ڈاکٹروں نے تو ایک عجب دھندا اٹھایا ہے، کیونکہ آپریشن کیسا ہوگا پھر. تو وہ بیڈ ریسٹ کی بات کرتے ہیں اور بیڈ ریسٹ کرتے کرتے مائیں ٹی وی پہ ٹک 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 کر کے وہ ہیرو کو دیکھتی ہیں، ناچ گانے والوں کو دیکھتی ہیں، اور پھر بعد میں شکایت کرتی میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، میری بیٹی بگڑ گئی ہے. بگاڑا تو ہم نے خود ہے کہ جب وہ بن رہے تھے پیٹ میں، تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں تہجد گزار ہوتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں 5 وقت کی نمازی ہوتی، ماں تلاوت قرآن پاک کرتی ہوتی. تو پھر بچوں میں وہ بری باتوں سے اپنے آپ چیڑ پیدا ہوتی، وہ شیطان کے پھندے میں نہیں پھنستے، وہ پھر اللہ کی محبت میں رچ بس جاتے. وہ ماں کا کردار، ماں بننا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اللہ مجھے ماں بنائے.
جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ بڑی ترستی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں باجی دعا کر دیجیے، باجی دعا کر دیجیے، اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجیے۔ اولاد جب تک نہیں ہوتی ہے بڑی منتوں سے مانگی جاتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر ہو جانے کے بعد ماں کے قدموں میں کے نیچے جنت یوں نہیں ہے۔ ماں کو اپنے تن من دھن کو اس کے لیے ڈیزالو کرنا پڑتا ہے، پورا ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی نیندیں چین سب قربان کرنا پڑتا ہے اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، کہ میری اولاد بڑے ہو کر میرا نام روشن کرے۔ اور اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹا تو نماز پڑھ، وہ نہیں پڑھے گا۔ ماں کو ایک پریکٹیکل کردار اس کے سامنے جینا پڑتا ہے، ایک پریکٹیکل لائف دکھانا پڑتا ہے کہ وہ جب پیٹ میں ہو تب سے وہ ایسی نمازی و پرہیزگار ہو، اور جب وہ پیٹ سے باہر آئے تو آپ نے وہ بات سنی ہوگی، شارٹ میں بتا دوں، بابا فرید کی تعریف کوئی کر رہا تھا، اندر سے آواز آئی مجھ سے بھی تو پوچھو، میں نے 2 برس دودھ پلایا ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ آج تو مائیں ٹی وی دیکھ دیکھ کے دودھ پلاتی ہے، تو ناچنے گانے والے ہی تو بنیں گے نا۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا۔ اسلام نے ہمیں اتنے درجات دیے لیکن ہم نے اپنے درجوں کو سمجھا نہیں، ہم نے زندگی کو مذاق سمجھ کے رکھ لیا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اپنے ٹائم سے ہم کھائیں گے، اپنے ٹائم سے ہم اٹھیں گے، اپنے حساب سے ہم پڑھیں گے، اپنے حساب سے ہم نہیں پڑھیں گے، اپنے حساب سے بچوں کو راتوں تک جگائیں گے، ان کو دن تک جگائیں گے۔ آپ کیا لائف دے رہے ہو اپنے بچوں کو؟ آپ کو اپنے بچوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ایک ایسا کردار ان کے سامنے پریکٹیکل پیش کرنا پڑے گا کہ آپ پھر نہیں بھی بولوں گے نا نماز پڑھنے وہ پڑھے گا، آپ نہیں بھی بولوں گے نا قرآن پڑھنے وہ پڑھے گا، آپ نہیں بھی بولوں گے سچ بولنے وہ بولے گا۔ اس کے کردار میں پھر آپ ہی دکھو گے۔ اگر آپ اچھی ہو تو اس کا کردار اچھا دکھے گا، اگر آپ اچھی نہیں ہو اس کا کردار اچھا نہیں دکھے گا۔ ہماری امی تھی نا، انہوں نے ہمیں بچپن میں ابھی بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہ بیٹا نماز پڑھو، آپ کو اب بھی نماز پڑھنا ہے، کبھی نہیں کہا۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ شاید وہ پریشرائز کرتی تو شاید ہم نہیں پڑھتے، انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے کردار پیش کیا ہمارے سامنے۔ ان کی کبھی تہجد کی نماز نہیں گئی، ہم نے اپنے ہوش میں دیکھا ان کی تہجد نہیں گئی، وہ تہجد پڑھتی تھی۔ اور پھر ہم سوئے بھی ہوتے تھے تو لیٹے لیٹے ہم دیکھتے تھے کہ فجر کے ایک دم اول وقت میں آپ کی نماز ہو کی تلاوت قرآن پاک آپ کی ہوتی تھی، اور تلاوت قرآن پاک کی وہ پیاری پیاری بڑی اچھی قاریہ تھی ہماری امی، اور ان کی وہ پیاری آواز پورے گھر میں گونجتی تھی، اور ہمارے دلوں میں وہ قرآن اترتا رہتا تھا۔ شاید وہ قرآن جو اترا وہی آج دین کا کام کرا رہا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ ہر ماں سے میری بہت دبانا گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی تخلیق دی ہے، آپ اس کی مالک نہیں ہو، مالک تو صرف اللہ ہے۔ اور انڈین پینل کوڈ میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھائی میں نے پیدا کی میں مار سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پیدا آپ نے نہیں کیا، اللہ نے عطا کیا، اپنی مخلوق آپ کو عطا کی پالنے پوسنے اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ آپ سے اللہ اس کے متعلق پوچھے گا کہ آپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہیں ایک اچھا گیلی مٹی کا ایک بچہ دیا تھا، اور اس بچے کو آپ نے کیا بنا دیا؟ ایک ڈاکو تھا جس کو عمر قید ہوئی، پھر پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب پھانسی کی سزا ہوئی تو اس سے اس کی انتم اچھا، اس کی آخری وش پوچھی گئی، پوچھا کہ کچھ تیری وش ہے، کوئی آخری تمنا ہے؟ کہاں ہے؟ بولے کیا؟ بولے میری ماں سے مجھ کو ملنا ہے، میری ماں سے کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا کہ تمہارے بیٹے کو پھانسی ہو رہی ہے، آ جاؤ، ملنا چاہتا ہے۔ ماں جب آئی تو ہاتھ تو اس کے بندھے ہوئے تھے زنجیروں سے، ابھی پھانسی ہونے والی تھی۔ اس نے کہا ماں ذرا کان پاس میں لانا، کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ ماں جب کان لے کر پاس میں آئی تو اس نے دانتوں سے اپنی ماں کے کان کو کاٹ کھایا، کاٹ دیا، اور کہا کہ تیری وجہ سے آج میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب میں نے پہلی بار چوری کی تھی نا، جب میں پہلی بار پینسل چرا کر اسکول سے گھر لے آیا تھا، اگر تو اسی وقت مجھے سزا دیتی اور مجھے پیار سے سمجھاتی تو آج میں پھانسی پر نہیں چڑھتا ہوتا۔ ماں پہلا مدرسہ ہے۔ میری بچی ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، سنور جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ آپ کے کردار کو دیکھ کے آپ کے بچے اچھے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور پھر بیوی بنو تو ایسی بنو کہ اپنا فرض اچھے سے نبھاؤ۔ شوہر چاہے جیسا ہے وہ اس کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے، آپ اپنے فرض اچھے سے نبھاؤ۔ بہن بنو، اچھی بنو، بیٹی بنو، ایسی بنو کہ ایک جملے میں بات سمجھا دوں، اب نیچی نیچی نظریں والی بنو۔ اے بیٹیوں ایسی نظریں نیچی رکھو کہ تمہارے شوہر، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے
सर उठा के चल सके, उन्हें सर झुका के चलना ना पड़े। ऐसी नीची नज़रों के साथ में दुनिया में रहो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आपसे अपील है, पढ़ाई करो, खूब इल्म हासिल करो। ये दुनिया सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। हमें इल्म भी सीखना है, हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हमें दीन का भी और दुनिया का भी दोनों इल्म हासिल करना है, और अपने घरों में ठहरी रहना है। बेफिजूल मार्केटों में नहीं घूमना है। मार्केट जो जाता है वो शैतान का झंडा लेके जाता है, और जो मस्जिदों में जाता है वो अल्लाह का झंडा लेके जाता है। हमें तो मस्जिदों में जाना नहीं है, लेकिन घरों में जो ठहरी रहे, इबादतों में मसरूफ़ रहे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, अच्छे वक्त पे बच्चों को खाना दे, वक्त पे उनको सुलाए, और वक्त पे उन्हें सच बोलना, और हमेशा हर पल हर लम्हा उन्हें सच बोलने वाला बनाए, बड़ों की इज़्ज़त करने वाला बनाए। मेरे आका मदनी आका की एक हदीस पाक बता के बयान ख़त्म करती हूँ। मेरे मदनी आका सोने आका ने, हम चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमने उसकी कद्र नहीं किया। ये आज से हम कद्र करेंगे। और जैसे ये दुनिया हम बार बार बताते हैं, दुनिया तो इम्तिहान गाह है, पेपर देने की जगह एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके कौन ऐश करता है? ऐश तो हम हमेशा हमेशा करेंगे। हमारे लिए 2 4 5 7 जन्म नहीं है, हमारे लिए हमेशा हमेशा की जन्नत है। हमेशा की जन्नत। एक बार इम्तिहान में पास हो गए, चाहे उसको 50 साल की उम्र मिली है, चाहे 100 साल की मिली है, हर मज़हब वाला है, उसको कंफर्म नहीं है वो कितने साल जीने वाला है। मरना तो है, लेकिन मरने के बाद इस्लाम में कितने अच्छे से बड़ी अदब और एहतराम के साथ उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको धक्का भी नहीं लगने दिया जाता है, मक्खी भी बैठने नहीं दिया जाता है, और अदब के साथ उसको कब्र में उतारा जाता है। ये भी कितनी बड़ी बात है। मार मार के उसे जलाया नहीं जाता है, उसे अदब के साथ जन्नत में कब्र में उतारा जाता है। और फिर जन्नत में हमेशा रहने के लिए जन्नत दी है अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जन्नत तो वो है जो वहम गुमान से बढ़कर है। वहम गुमान में आती ही नहीं है, ऐसी है जन्नत अल्लाह ने, ऐसी जिसके नीचे नहरें बह रही है, और जिसमें शहद की नहरें, दूध की नहरें हैं, और जिसके यहाँ एक से एक मेवे हैं जिस जन्नत में। और जिस जन्नत में आप पोशाक पहनने की सोचोगे ना, सिर्फ सोचोगे तो कभी जन्नत का तस्करा फिर करेंगे, इसके पहले कर चुके हैं। हम सब चाहते हैं जन्नत में जाए, और ये इम्तिहान जो अच्छे से देगा वही जन्नत में जाएगा। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बस थोड़े से अमल करने की ज़रूरत है, और वो मैं नहीं, आपको मुस्तफ़ा जान रहमत बताते हैं। जैसे कल किसी का बोर्ड का एक इम्तिहान हो, पेपर हो, और उसकी तैयारी सारा साल वो बच्चा खेला हो, मस्ती किया हो, टीवी देखा हो, लेकिन अब कल पेपर है तो वो कश्मकश में है कि कल मेरे पास कुछ पढ़ा हुआ तो है नहीं, मैं लिखूंगा क्या। ऐसे वक्त में कोई टीचर आके उसको ये कह दे कल क्या आने वाला है, मैं बता दूं, तो वो क्या कहेगा? हाँ बता दो, पास तो हो जाऊं। तो चलो हम भी आपको बता देते हैं, और हम नहीं बता रहे, मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछते हैं हमारे बारे में क्या कहा है कि हम भी पास हो जाए, हम औरतें भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जो 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पे अदा करे, नमाज अपने अपने वक्तों पर फ़र्ज है, शर्तों के साथ फ़र्ज है। वो औरत, मेरे हदीस मुबारक है, गौर से सुने, वो औरत जो अपनी 5 वक्त की नमाज को अव्वल वक्त में अदा करे, माह रमज़ान के पूरे पूरे रोज़े रखे, अपने शोहर की इताअत करे, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, और 5वां 5 पाक दामन रहे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं जमानत लेता हूँ। क्या फरमा रहे? हम रसूलुल्लाह की और जन्नत रसूलुल्लाह की, और जिसकी जन्नत है वो खुद जमानत ले रहे, गारंटी ले रहे, गारंटर है, गारंटी ले रहे हैं। फरमाते मैं जमानत लेता हूँ, जन्नत के 8 तबके हैं, 8 दरवाजे हैं। वो औरत जो ये 5 काम कर लेना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। कुछ नहीं करना है, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ, जान जाए नमाज नहीं जाने को ना, और जान मरते दम तक नमाज माफ़ नहीं है। तो नमाज 5 टाइम की पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और उसके बाद रमज़ान के पूरे पूरे रोज़े रखेंगे। और कैसे रखेंगे? जब अय्याम में हमारे जो रोज़े छूट जाते हैं, सरफोजी रोज़े जो रखते हैं उसको सरफोजी ना बोलें, उसको क़ज़ाए उम्री के रोज़े बोले, और वो रोज़े अदा करें अपने जितने छूट गए हमारे
ایام کی وجہ سے، مینسز کی وجہ سے۔ تیسرا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت، شوہر کہے یہاں نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ، مارکیٹ نہیں جاؤ، روڈ پہ نہیں کھڑے رہو تو نہیں کھڑی رہو، ان کی بات مانے، بار بار مائکے نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ، یہ چیزوں کو۔ پھر کوئی شوہر کو شوق نہیں آتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا شوہر ہے نا، وہ کبھی مائکے جانے سے، قطع تعلقی کرنے سے کوئی شوہر منع کر ہی نہیں سکتا۔ قطع رشتوں کو قطع کرنے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اور ماں باپ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے؟ کسی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے روکنا، یہ تو رشتے کو قطع کرانا ہوا، اور رشتے کو قطع جو کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بخشے گا نہیں۔ تو کوئی شوہر ایسا نہیں ہے جو اس کے والدین کے یہاں جانے سے منع کرے گا۔ آپ اطاعت تو کیجئے، انشاءاللہ خود بولیں گا کہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں، چلیے آپ بہت دن سے نہیں گئی ہو، لیکن ایک حدود ہے، بار بار نہ جائے، عزت نہیں رہتی ہے، احترام کے ساتھ جائے۔ تیسرا، تینوں کے چوتھا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے۔ ابھی ہم نے کہا اپنے خرچے کم کرے، لیکن اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسہ جمع کرے، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائے، اچھی تربیت دے، انہیں گھر میں بھی تربیت دے، اور تعلیم تو پھر مدرسوں اور اسکولوں میں ملیں گی، تعلیم ملیں گی، تربیت نہیں ملے گی، تربیت تو آپ دوں گی، تربیت دینا ہے۔ اس کے بعد پاک دامن رہے، پاک دامن جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہے کہ میری نظر میں بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود غیر محرم کو دیکھے، نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک واقعے میں پوری بات کہہ دی، کیا جامع بات ہے۔ ہم کو تو بتانے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، آپ کی باتوں میں کتنے سمندر بھرے ہوئے ہیں کہ نہ خود دیکھو کسی غیر محرم کو، نہ دیکھنے کا موقع دو، بن سور کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آقا نے گارنٹی لے لی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، نبیوں کی جنت ہے، ولیوں کی، شہیدوں کی، صالحین کی، عابدین کی، جو جنت آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے جا سکتی ہو۔ ایک عام عورت، کتنا بڑا مرتبہ عام عورت کو، کہ نبیوں کی جنت سے انٹر کر سکتی ہے جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنی بڑی عزت اسلام نے ہم کو دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس احترام کو، اس عزت، اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اس مقام پہ، اللہ نے ہمیں بنایا ہے کلکٹر، اللہ نے ہمیں بنایا ہے پرائم منسٹر، اور ہم بن رہے ہیں وہ روڈ پہ جھاڑو دینے والے۔ ہم عام نمائش کی چیز بن گئے، عام آدمیوں کو جو ہے ایرا گیرا کوئی بھی جھاڑو دیکھنے مارنے والا بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہوئی نا ہمارے مقام کی بات، ہماری عزت، ہم مقدس شہزادیاں ہیں۔ تو مقدس شہزادیاں کیسی ہوتی ہے، اس وقار کو اپنے سمجھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔